मेरा नाम सानिया है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने 25 बेटे पैदा किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 25 बेटे पैदा करने वाली ये औरत, जिसका नाम शबीना है, 5 लाख रुपए लेकर अब तक 25 खानदानों को औलाद दे चुकी है। लखनऊ का ये एक अनोखा वाकया है। जब मैं 10 साल की थी, मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और मेरी मम्मी को छोड़ दिया और मेरी मम्मी मुझे लेकर मेरी नानी के घर आ गई, जहाँ मेरी नानी ने हमें अपने गले से लगा लिया। बुरे वक्त में उन्होंने हमें अपने घर में जगह दी। वक्त गुजरता गया और नानी जी का कुछ दिनों बाद देहांत हो गया। मेरे मामाओं का व्यवहार हमारे साथ बहुत बदल गया था। मेरी खाला अक्सर मम्मी से कहती थी कि तुम मेरे पास आ जाओ, पर मम्मी ने हमेशा ही इनकार किया। मेरी किस्मत में मानो जैसे दुख ही लिखे थे, अपनों से बिछड़ना लिखा था। मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा अगर इनको वक्त पर ले आती तो शायद इनकी जान बच जाती। मम्मी की मौत मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा थी। मामा जी ने कहा खुद को कभी अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पर मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी थी। खाला कुछ दिन वहीं मेरे पास ही रहीं। वो चाहती थी कि मैं उनके साथ चलूं। वो मुझे अपनी बेटी के जैसे प्यार करती थी और कई बार मम्मी से कह चुकी थी वो सानिया को अपने घर की बहू बनाएंगी। और मम्मी ने कहा था कि वक्त आने दीजिए, ऐसे फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए। अगर कल को बच्चों की सोच बदल गई या एक दूसरे को पसंद ना किया तो बहुत मुसीबत पैदा हो सकती है। मैं पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगी थी। मुझे मम्मी का गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मेरे पिताजी अक्सर मिलने आते और बातें करते रहते थे, पर वो कभी भी मेरी मम्मी को वापस नहीं ला सकते थे। पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं मानता हूँ मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे तुम्हें अपने पास रखना चाहिए था, पर मैं उस वक्त बहुत मजबूर था। अब मैं चाहता हूँ मेरी बेटी मेरे साथ चले अपने घर में। और मैंने उस दिन पिताजी से कहा कि दोबारा कभी मुझे अपनी बेटी मत कहिएगा, मेरा कोई बाप नहीं है। आपने जो कुछ भी मेरी मम्मी के साथ किया मैं भूली नहीं हूँ, इसीलिए बेहतर यही होगा कभी दोबारा मुझसे मिलने यहाँ मत आइएगा। मुझे नफरत है आपसे। मम्मी के जाने के बाद मुझे सबसे नफरत महसूस होती थी। मेरी छोटी मामी कहती थी कि अब कॉलेज जाने लगी हो, कल को तुम्हारी शादी भी करनी है। तुम्हारी माँ तो मर गई और तुम्हें हमारे सर पर छोड़कर चली गई, इसीलिए इस साल एग्जाम दे दो और घरदारी सीखो, उसके बाद हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में कर देंगे। मैंने मामी से कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और घरदारी मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाई है। और रही बात कॉलेज जाने की, तो इस घर में मेरी मम्मी का भी हिस्सा था और मम्मी को तलाक के बाद जो रुपया पैसा मिला था वो मामाओं ने अपने कारोबार का कहकर मम्मी से ले लिए थे। तो आप मुझे कौन सा बोझ बनाना चाह रही हैं? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो रोती रहें और मार खाती रहें। मेरी माँ ने मुझे बहुत बहादुर बनाया है, हालात का सामना करना सिखाया है, इसीलिए मुझे कभी कमज़ोर मत समझिएगा। मामी मुझे सर से पैर तक घूरने लगी और बहुत गुस्सा हो गई। एक दिन बड़ी मामी ने मुझसे कहा बेटा सानिया, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम रसोई का कुछ काम देख लेना। उन्होंने इतने प्यार से कहा तो मुझसे इनकार नहीं हुआ और मैं खाना बनाने लगी। ऐसा अब रोज ही होने लगा था। मैं घर का सारा काम करती और जब मैं घर के कामों में लग जाती तब मामी की तबीयत ठीक हो जाती। जब एक दिन सोचा कि जाकर बात करती हूँ, मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं, मुझे एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है और मामी किसी अच्छे डॉक्टर से जाकर चेकअप करवाएं। पर जब मैं उनके कमरे में उनके करीब गई तो कमरे से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। छोटी मामी ने कहा तुम तो बहुत समझदार निकली, अगर मैं उसे कहती तो वो कभी मेरे किसी काम को हाथ नहीं लगाती। अब कैसे रोज रोज सारे काम करती है जल्दी जल्दी, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं है। तो बड़ी मामी ने कहा तुम बस देखती जाओ, मैं इसका क्या करती हूँ। एक दिन इस लड़की को इस घर से बाहर कर दूंगी। और मैं चुपचाप वहाँ से वापस लौट आई। मुझे बहुत रोना आ रहा था, पर मुझे रोना नहीं था क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं बनना चाहती थी। अगर मैं रोती तो मुझे अपना आप बहुत कमज़ोर लगता। बड़ी मामी को मैंने इतना अच्छा समझा था, पर अफसोस वो भी सबके जैसी ही निकली। और उस दिन मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं होती। मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। रोज़ाना रात को मैं डर कर बैठ जाती थी
اور سوچتی تھی میں کتنی بدقسمت ہوں جسے ایک رشتہ بھی پورے طور پر نہیں ملا۔ جو میرے قریب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں آنے والے کل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میری زندگی کیسی ہو گئی ہے، یا شاید قدم قدم پر مجھے دھوکے ہی ملیں گے۔ اور اس رات میں نے سوچ لیا تھا نہ کبھی کسی پر بھروسہ کروں گی اور نہ ہی کسی سے رشتہ بناؤں گی۔ جب ایک دن خالہ میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگنے آئی تھی، وہ بہت خوش تھیں، پر مجھے خوش ہونا نہیں آتا تھا۔ مجھے تو خود بھی یاد نہیں تھا میں آخری بار کب مسکرائی تھی۔ سب لوگ مجھے بد زبان بدتمیز کہتے تھے کیونکہ میں کسی کی بھی کوئی بات نہیں سنتی تھی۔ ماما نے خالہ سے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے پر میں ثانیہ کو گھر میں ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ ثانیہ ہماری مرحوم بہن کی اکلوتی نشانی ہے، اس نے بہت دکھ دیکھے ہیں اور میں نہیں چاہتا وہ گھر سے باہر جائے۔ مجھے اپنی بھانجی بہت پیاری ہے۔ تو خالہ نے کہا مجھے بھی تو ثانیہ بہت پیاری ہے، میں بھی اس سے بہت محبت کرتی ہوں، اسی لیے تو میں اس کا رشتہ مانگنے یہاں پر آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں وہ یہاں پر کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ اور خالہ نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری ماں جیسی ہوں اور تم بھی جانتی ہوگی تمہاری ممی کی چاہت بھی یہی تھی۔ تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا بیٹی، میری تو ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ تم میرے گھر کی بہو بنو۔ میں نے خالہ سے کہا یہاں سب مجھے بدتمیز اور بغیرت اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، آپ تو سب کچھ جانتی ہیں پھر بھی میرا رشتہ مانگ رہی ہیں۔ تو خالہ نے کہا کیونکہ میں جانتی ہوں تم جو خود کو سب کے سامنے ظاہر کرتی ہو، سب کے سامنے بنتی ہو، تم بالکل ویسی نہیں ہو۔ تم میری بہن کی بیٹی ہو اور میرے ان ہاتھوں میں پلی بڑی ہو، اور مجھے پتا ہے تم کب کس بات پر ہنستی ہو اور کس بات پر روتی ہو، اس لیے تمہیں مجھ سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی۔ جو ماسی ہوتی ہے نا وہ تو دوسری ماں کی جیسی ہوتی ہے، اور میں تمہاری ماں ہی ہوں اور دوست بھی ہوں اور ساس بھی بننا چاہتی ہوں۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر میں مسکرا دی تھی۔ میں نے خالہ سے وقت مانگا تھا اور خالہ نے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے فیصلے کا انتظار کروں گی۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں تو جیسے کوئی کوہرام آ گیا ہو، ایک تہلکہ سا مچ گیا۔ ماما کی بیٹی نے کہا کہ وہ ایان سے شادی کرنا چاہتی ہے، آپ بوا سے بات کریں، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اور پھر وہ مجھ سے لڑنے آ گئی اور کہنے لگی کہ ساری زندگی میرے باپ کے پیسوں پر عیش کرتی رہی اور اب مجھ سے میرے ایان کو بھی چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں تمہیں اب جیتنے نہیں دوں گی، ایان کو حاصل ہی کر کے رہوں گی۔ میں نے اس سے کہا جا کر اپنا شوق پورا کر لو، اور میں نے اس سے کہا کہ ایان میری خالہ کا بیٹا ہے اور میں نے نہ کبھی اسے اس نگاہ سے دیکھا اور نہ ہی مجھے اس سے محبت تھی، بلکہ میں نے سوچ لیا تھا میں کبھی بھی کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ میری زندگی میں جتنے بھی مرد تھے، میرے پتاجی، میرے ماما، میرے چاچا، سبھی خود غرض اور مطلبی تھے۔ ان رشتوں کی اصلیت جان لینے کے بعد اب کسی اور شخص کو اپنی زندگی میں آنے دوں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کچھ سمے بعد خالہ نے مجھے فون کیا اور بتایا نشا میرے گھر پر آئی تھی، وہ رو رہی تھی۔ اس نے کہا وہ ایان سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے، پہلے تو وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اس لڑکے سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی، اور اب اس کی نظر میرے بیٹے پر ہے، اس کو میرا بیٹا نظر آ رہا ہے۔ میں نے خالہ سے کہا نشا ایک اچھی لڑکی ہے، شاید تب بھٹک گئی ہوگی، یہ عمر بھی تو ایسی ہی ہوتی ہے، گھر کی بچی ہے، گھر میں ہی رہ جائے گی، اور کیا پتہ ایان بھی اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو، آپ ایان سے بھی پوچھ لیجئے۔ خالہ نے فون بند کر دیا اور میں سوچنے لگی کیا زندگی میں محبت ضروری ہوتی ہے؟ یہ شادی بیاہ، یہ رشتے کیا سب ضروری ہوتے ہیں؟ اگر ضروری ہوتے ہیں تو پھر کیوں سب مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ مجھے اپنے کسی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ پھر ایک دن مجھے ایان نے فون کیا۔ بہت سال پہلے میں نے اس کو دیکھا تھا اور بہت سال گزر گئے تھے جب میری اس سے بات ہوئی تھی۔ تب ممی زندہ تھیں، تب آخری بار میں نے ایان کو دیکھا تھا، تب میں اسکول میں پڑھتی تھی، اور آج اتنے سالوں بعد اس کی آواز سن رہی تھی۔ ایان نے مجھ سے کہا تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ تم کیا زیادہ ہی مہان ہو؟ میں نے کہا ایان بھیا کیا ہوا؟ آج ایسے اچانک آپ نے مجھے فون کیا؟ ایان نے کہا خبردار جو اب دوبارہ مجھے بھیا بولا۔ تو کیا کہا ہے تم نے ممی سے؟ کیا ایان سے پوچھ لیں اس کی کیا مرضی ہے؟ تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ تم میری مرضی ہو جو اتنے سالوں سے میرے دل میں گھر کیے بیٹھی ہو۔ میں نے خالہ سے بات کی تھی باہر جانے سے پہلے، تب خالہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
ثانیہ صرف ایان کی ہے، اور میں اسی وعدے کے سہارے اتنے سال تمہیں بنا دیکھے بنا بات کیے تمہارے بارے میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں اور ممی کو بار بار بھیجتا ہوں۔ تمہیں کیا لگا ہر بار اتنا بے عزت ہونے کے بعد ممی کیوں آتی ہیں تمہارے پاس وہاں پر؟ وہ جانتی ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اب تم نے سن لیا، اب سمجھ بھی لیا ہو تو بہتر ہے، رشتے کے لیے مان جاؤ اور مجھ سے شادی کر لو۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی مجھ سے میری مرضی نہیں پوچھی تھی۔ میں نے فون بند کر دیا یہ کہہ کر کہ میں ہی تم سے شادی کیوں کروں، کوئی ایک ایسی وجہ بتا دو، پھر ایک دن تم ہی مجھے چھوڑ دو گے کسی اور لڑکی کی خاطر، جیسے میرے پتا جی نے چھوڑ دیا تھا میری ممی کو۔ اور ایان نے کہا تھا وہ بیٹھ کر مجھ سے ایک بار بات کرنا چاہتا ہے، اور میں نے فون رکھ دیا تھا۔ مجھے کوئی بھی رشتہ نہیں بنانا تھا۔ میری پڑھائی کا آخری سال چل رہا تھا۔ دوسرے ہی دن ماما نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، ثانیہ تم میری بھی بیٹی ہو، میں نے بھی کبھی تم میں اور نشا میں کوئی فرق نہیں کیا۔ تمہاری خالہ بار بار مجھ سے سوال کرتی ہیں، ان کو لگتا ہے میں خود تمہاری شادی وہاں نہیں ہونے دینا چاہتا، اور دوسری طرف تمہاری مامی بھی چاہتی ہیں کہ تم اسی گھر میں رہ جاؤ سمی کی دلہن بن کر۔ فیصلہ اب تمہارے اوپر ہے، اچھے سے سوچ لو، سمجھ لو اور پھر جواب دے دینا۔ اور مامی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، انسان سے ہی تو غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، اگر کبھی میری کسی بات نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہو یا تمہارا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کرنا۔ اور میں مامی کے بدلے رویے پر حیران تھی، جو پہلے سارا دن مجھے تانے مارتی تھی، کبھی مجھے مینٹلی ٹارچر کرتی، آج مجھ سے وہ معافی مانگ رہی تھی۔ میں اب اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے لیے یہ سب حیران کر دینے والا تھا، اور یہی سوچتے سوچتے 2 دن گزر چکے تھے۔ میری کوئی ایسی دوست بھی نہیں تھی جس سے میں اس بارے میں بات چیت کر سکتی۔ میں خود سے باتیں کرتی تھی اور خود سے ہی رائے لینا شروع کر دیتی تھی، مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سب شادی کے لیے مجھ پر زور ڈال رہے تھے، اور مجھے کیا کرنا چاہیے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب ایان نے مجھے میسج کیا وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، تب بھی میں سوچ میں پڑ گئی آخر میں کیا کروں، لیکن میں نے ایان کو کوئی جواب نہیں دیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوچتی رہی، کیا میں اتنی خوش قسمت ہوں جو مجھے ایان کا یقین کرنا چاہیے؟ اگر میں نے اس کی باتوں کا یقین کر لیا تو کہیں میرے ساتھ بھی وہی نہ ہو جو میری ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے اکثر ممی کو روتے ہوئے دیکھا تھا پتا جی کے لیے۔ پتا جی ان پر بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ ماں اور باپ کے نام سے ہی مجھے ایک عجیب سی نفرت سی ہونے لگی تھی۔ ایان نے پھر سے مجھے کال کیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کوئی ایک وجہ مجھے بتا دو شادی کی۔ تو اس نے کہا، کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں؟ تو میں نے اس سے کہا، کبھی میں نے تم سے کہا ہے کہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ میں سمی سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے ہی شادی کروں گی۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا، جبکہ سمی کے بارے میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی تھی، اور میں نے جا کر ماما سے بھی کہہ دیا مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، اگر آپ لوگوں نے مجھے زیادہ فورس کیا تو میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی۔ اور ماما حیرانگی کے ساتھ مجھے دیکھتے رہے، اور مامی غصے میں آ کر کہنے لگی، دیکھ لیا آپ نے اپنی منہ پھٹ بھانجی کو، آپ باپ بیٹا پاگل ہیں اس کے لیے، اور اس کو تو بولنے کی بھی تمیز نہیں ہے کہ کب کہاں اور کیا بولنا ہوتا ہے۔ یہ سب کہہ کر مامی اٹھ کر نشا کے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ میں جانتی تھی مامی میرا رشتہ اسی لیے مانگ رہی ہیں تاکہ ان کی بیٹی کا راستہ صاف ہو جائے اور اس کی شادی ایان سے ہو جائے۔ میں نے صاف کر دیا تھا کہ مجھے رشتوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، مجھے ان لوگوں کا حصہ نہیں بننا تھا۔ میں نے ماما سے کہا کہ مجھے ودیش جانا ہے پڑھنے کے لیے، میں باہر جا کر پڑھنا چاہتی ہوں۔ ماما نے کہا، جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی اور تم میری بات نہیں مان لیتی میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، تمہیں اکیلے کہیں نہیں بھیج سکتا۔ دن کیسے گزرتے گئے، خالہ نے بھی مجھے کوئی فون نہیں کیا۔ جب ایک دن ایان مجھے راستے میں ملا، اس نے مجھے وہیں روک لیا اور مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، اور میں خاموشی سے اس کی بات سننے لگی۔ ایان نے کہا، تم جب پیدا ہوئی تھی تب میں 7 سال کا تھا۔ میں نے ماما سے پوچھا کہ یہ گڑیا کون ہے، تو ماما نے ہنس کر کہا کہ تمہاری گڑیا ہے، اور پھر میں نے تمہارا نام ثانیہ رکھا تھا کیونکہ مجھے اپنی ایک ٹیچر بہت پسند تھی
उसी के नाम पर मैंने तुम्हारा नाम रख दिया था। सब मुझ पर बहुत हंसते थे। मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर दिन भर कभी इधर फिरता कभी उधर, यहाँ तक कि आज भी मुझे हंसी आती है सोच सोच कर। तब वक्त के साथ साथ सब भूलता गया, पर खुद को कभी तुमसे अलग नहीं कर सका। मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, ये भी जानता हूँ तुम समी को पसंद नहीं करती। सिर्फ मुझसे जान छुड़ाने के लिए तुमने ऐसा बोल दिया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ। जानती हो इंसान सबसे ज़्यादा मजबूर कब होता है? तब जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी बेमतलब सी महसूस होती है, जैसे कोई मकसद ही नहीं हो, कोई खुशी ही नहीं हो। हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत से लोग आते हैं, कुछ लोग सारी उम्र हमारे साथ रहते हैं और कुछ बीच रास्ते में हमें छोड़कर चले जाते हैं। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, कभी तुम्हें ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ, पर अगर मौत मुझे तुमसे दूर कर देगी तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी का एक वक्त होता है और जब वो वक्त आ जाता है तो अपने करीबी रिश्ते भी हमें छोड़ जाते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ तुम मुझसे शादी करो, हो सकता है तुम्हें भी किसी और से मोहब्बत हो जाए। हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, पर कुछ ख़ास होते हैं जिनकी कमी को हम हमेशा महसूस करते हैं। वो हमारे दिल के हमेशा करीब होते हैं, जब हम चाहें उनसे बात कर सकते हैं। और मैं तुम्हारा इंतज़ार ज़िंदगी भर करूँगा। अयान ये कहकर चला गया था। मुझे अपने सब सवालों के जवाब मिल चुके थे। उस दिन मैं रोते हुए घर वापस आई और आते ही अपने कमरे में चली गई और मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और सोचने लगी कैसे मैं इतनी मोहब्बत करने वाले शख्स को नज़रअंदाज कर सकती हूँ। पर मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला था। कुछ देर बाद मामी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने मुझसे कहा, सानिया, अगर तुम चाहो तो अयान निशा से शादी के लिए मान सकता है। तुम उसको मनाओ ताकि वो शादी के लिए हाँ कर दे। मैं सोच में पड़ गई। मैं जो खुद अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर पा रही थी, अचानक से इतनी बड़ी बात मेरे सामने आ गई। निशा भी मेरे पास आकर रोने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि अयान से निशा की शादी करवा दूंगी। किसी एक इंसान को तो उसकी मोहब्बत मिलनी चाहिए। पर वो रात मेरे लिए बहुत भयानक साबित हुई। जब रात को मेरे कमरे में एक लड़का आया, मैं उसको नहीं जानती थी और तभी मामी ने शोर मचा दिया और सब मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगे। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन उस लड़के ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और वो खड़ा हंस रहा था। फिर मैंने उसको धक्का दिया, बल्कि उसने खुद ही मुझे छोड़ दिया और मैं भागकर दरवाज़ा खोलने गई। मैंने देखा कि सब मुझे शक की नज़रों से देखने लगे। मैंने कहा, मामा, ये लड़का पता नहीं कौन है और मेरे कमरे में अचानक घुस आया। और मामी कहने लगी, घुस आया था तो पहले शोर मचा देती, अब जब पकड़ी गई हो तो कैसे रंग बदल रही हो। मैं सब समझती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, इसलिए तुमने मेरे बेटे से रिश्ते को इनकार कर दिया और अयान को भी बेवकूफ़ बना रही हो, बल्कि तुम हमारे ख़ानदान के ही लड़कों को बेवकूफ़ बना रही हो। अगर इससे शादी करनी थी तो हमें सीधे सीधे बता देती। घर में और भी बेटियां हैं, आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई किसी लड़के से बात तक करने की, और तुमने तो घर में ही बुला लिया। पता नहीं किस पर चली गई और वो मुझे धक्के देने लगी। मैंने मामा से कहा कि ये सब कुछ झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता कि ये कौन है। तो मामा ने कहा इस लड़के को परसों मैंने खुद तुम्हारे पास खड़े हुए देखा था और मुझे वो लड़का याद भी नहीं था। पर फिर याद आया था कि इस लड़के ने बहाने से मुझसे घर का पता पूछा था और मैं पागल समझकर आगे बढ़ गई थी। मैंने मामा को सच बताना चाहा, पर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया और रात के 1 बजे मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं घर के बाहर बैठी रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। किसी ने मेरा यकीन नहीं किया था और ना किसी ने दरवाज़ा खोला था। मैं कहीं भी जाने के काबिल नहीं रही थी। मैं कहाँ जाती, अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती थी। और खाला, वो तो अयान के रिश्ते के इनकार के बाद से ही मुझसे बात तक नहीं कर रही थी, और अब तो उन तक बात भी पहुँच चुकी होगी। वो भी मुझसे कई सवाल करेंगी और मैं किसी को क्या जवाब दूंगी। मैं किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। मैं ऐसी लड़की नहीं थी। मैं सड़क किनारे चल रही थी। मेरी माँ की यादों के अलावा मेरे पास और कोई सहारा नहीं था। मुझे डर महसूस नहीं हो रहा था, बस आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब देखा एक औरत गाड़ी पर आई है
اور سڑک کنارے کھڑی ہو گئی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، رات کے اس وقت یہ کون ہے؟ میں نے سوچا مجھے اس سے مدد مانگنی چاہیے اور میں آگے بڑھی۔ جب میں اس کے قریب گئی تو میں نے اس سے کہا، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ تو اس عورت نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، کسی شریف گھر کی لگتی ہو، لگتا ہے کسی نے دھوکہ دے دیا۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل ایک غلط فہمی کی وجہ سے مجھے گھر سے نکال دیا گیا اور رات کے اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں جاؤں۔ تو وہ کہنے لگی، بیٹھو میری گاڑی کے اندر۔ میں اس سے پوچھنے لگی، آپ رات کو اس وقت یہاں سڑک کے کنارے کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیا کروں، دن کا اجالا تو طوائفوں کو کہیں بھی جانے نہیں دیتا۔ اور میں یہ سن کر حیران ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، آپ طوائف ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں۔ اور میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ یہ وہی چہرہ تھا جس کے بارے میں کچھ دن پہلے سماچار اور اخبار میں آیا تھا، اور کالج میں بھی کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اور وہ عورت مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی، تم فکر مت کرو، میں تمہیں کوٹھے پر نہیں لے کر جا رہی۔ میں نے کہا، آپ وہی طوائف شبینہ ہے نا جس نے 25 خاندانوں کو وارث دیے اور ہر بار بیٹا پیدا ہوا تھا؟ تو کہنے لگی، ہاں تم تو بہت کچھ جانتی ہو میرے بارے میں۔ میں نے اس عورت سے کہا، آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ آپ نے 25 بیٹے پیدا کیے ہیں، اور اب ان خاندانوں کا کیا ہوگا جن کو پتہ چل چکا ہے سب کچھ، اور ان لڑکوں کا کیا ہوگا؟ تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ہم کہیں رک کر بات کرتے ہیں۔ اور ہم ایک ڈھابے پر رک گئے۔ اس نے مجھ سے چائے کو بولا، کہنے لگی، کیا تم ایک طوائف کے ساتھ چائے پینا پسند کرو گی؟ میں نے کہا، اگر آپ طوائف نہ ہوتی تو کیا ہوتی آج؟ وہ کچھ دیر اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، آج اگر میں طوائف نہ ہوتی تو میں ایک شکشکا ہوتی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے اسی شکشکا کے ساتھ چائے پینی ہے۔ میں نے دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں بہت نمی تھی۔ وہ بالکل چپ ہو گئی اور کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا؟ کیوں نکالا تمہیں تمہارے گھر والوں نے گھر سے باہر؟ اور اس دن پہلی بار میں نے کسی کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جان کر خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، تمہیں ایان سے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ محبت تو شادی کے بعد بھی ہو جایا کرتی ہے، پر ایک قدر کرنے والا انسان بڑی مشکلوں سے ملتا ہے۔ میں نے کہا، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے، آپ کیسے طوائف بن گئیں؟ تو وہ کہنے لگی، تم ہو تو بہت چھوٹی سی، پر بات کرتی ہو تو دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیتی ہو۔ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر انسان کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، اور میں جاننا چاہتی ہوں آپ کی کہانی کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، جب میں چھوٹی تھی ہم 4 بہن بھائی تھے۔ میرے پتا جی ایک اسکول میں چپراسی تھے اور ہم بھی اسی اسکول میں پڑھنے جاتے تھے۔ میں سب بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اور ماں کی موت کے بعد سب کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی، اور بابا کو پیرالائز ہوا اور وہ بستر سے لگ گئے۔ ہمارے گھر میں بہت سی پریشانیاں ہونے لگیں، کھانے کو گھر میں کچھ نہیں تھا، بھائی بہن بھوک سے روتے تھے۔ میں جس بھی رشتہ دار یا پڑوسی کے پاس جاتی، کوئی بھی میری مدد نہیں کرتا تھا، بلکہ مجھے بے عزت کر کے وہاں سے بھگا دیتے تھے۔ غریبی خود ایک سزا ہے غریب لوگوں کے لیے۔ میں تب 14 سال کی تھی اور ایک جگہ محنت مزدوری کرنے لگی، جس سے گھر کا چولہا چل پڑا، اور دونوں بھائی اسکول چھوڑ کر آوارہ گردیاں کرنے لگے۔ میں بہت کہتی کہ تم لوگ پڑھ لکھ لو، تو وہ کہتے کہ کیا کریں گے پڑھ لکھ کر جب نوکری ملنی ہی نہیں۔ اور پھر ایک دن وہ جوا کھیلتے ہوئے پکڑے گئے۔ میں ان لوگوں کو چھڑانے کے لیے تھانے گئی، اور ان لوگوں کے لیے پولیس والوں سے بہت منتیں کیں، اور بھائیوں کو گھر لے کر آ گئی۔ اب پولیس والا روز ہمارے گھر کے چکر لگاتا، اور جب اسے پتہ چلا کہ میں ایک جگہ پر کام کرتی ہوں، وہ وہاں بھی آ گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگا، پر بڑے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور پھر میں نے اپنا کام بدل لیا۔ میں کچھ گھروں میں صفائی کا کام کرتی، اور پھر میں نے اپنی چائے کی چھوٹی سی دکان کھول لی، جس پر دن بھر بھیڑ رہتی تھی۔ کچھ لوگ چائے پینے آتے تو کچھ لوگ مجھ پر تانے کسنے، پر جب عورت کمانے نکلتی ہے تو وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی کر دی، اور بھائی اپنی مرضی سے شادی کرایا۔ بابا کی موت ہو گئی، پر مرتے وقت بابا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی اب تم بچے نہیں رہے، تم شادی شدہ مرد ہو، جا کر کماؤ اور اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ۔ میں کب تک تم لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھاتی پھروں گی؟ مجھے بھی تو ایک دن اپنی شادی کرنی ہے، اپنا گھر بسانا ہے،
اور وہ مجھے برا بھلا کہہ کر چلا گیا، اور پھر کچھ دن بعد چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور جب میں اس کے پیچھے تھانے گئی تو پتہ چلا اس نے ایک آدمی کو مار ڈالا، اور وہ تھانے دار مجھ سے کہنے لگا اس کو اب پھانسی ہوگی، تمہارے بھائی کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں اس کے پیروں میں گر گئی اور اس کے پاؤں پڑنے لگی۔ میں نے کہا صاحب میرے بھائی کو چھوڑ دیجئے، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو وہ تھانے دار مجھے چپ کروانے لگا۔ اس نے کہا تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، تم یہ جوس پیو، میں تب تک اس کے بارے میں کچھ سوچتا ہوں۔ اور تب پریشانی میں نے وہ جوس بھی پی لیا، جس کو پینے کے بعد میں گہری نیند میں چلی گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں کسی کوٹھے پر تھی، اور وہ پولیس والا میری عزت کو تار تار کر کے جا چکا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی پر کسی نے میری ایک نہ سنی، اور وہاں موجود بائی نے مجھ سے کہا اب کیا فائدہ، اب تو تمہارے پاس عزت بھی نہیں بچی، کیا کرو گی باہر جا کر؟ تمہارے تو بھائی نے خود پیسوں کی خاطر تمہیں اس تھانے دار کے حوالے کیا ہے۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پر میں وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب ایک دن پتہ چلا کہ میں تو ماں بننے والی ہوں اور اس گناہ کا باپ بھی تھانے دار ہے، یہ سن کر بائی بہت خوش ہوئی، کہنے لگی اگر بیٹی ہوئی تو ہم رکھ لیں گے، اور اگر بیٹا ہوا تو آگے کسی کو بیچ دیں گے۔ مجھے خود سے ہی گھن آنے لگی تھی۔ میں نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی پر ہر بار بچ جاتی، اور پھر ایک دن میں بھی اسی ماحول کا حصہ بن گئی۔ میں نے خود اس تھانے دار کو جان سے مار دیا تھا، اور بائی کے مرنے کے بعد میں نے کوٹھا سنبھال لیا۔ میرے بہن بھائیوں میں سے کسی نے مجھ سے کوئی سمپرک نہیں کیا، اور جس بھائی نے مجھے بیچا تھا وہ خود کوٹھے سے بیوی کو لے کر گیا تھا، جو واپس آ چکی تھی، اور بھائی کو جیل ہو چکی تھی، پر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر میرے پاس ایک ویکتی آیا، اس نے کہا کہ مجھے بیٹا چاہیے، میری بیوی بیٹیاں پیدا کرتی ہے۔ میں نے کہا میں بیٹا پیدا کر سکتی ہوں، اور سیروگیسی کی مدد سے میں نے پھر سے بیٹا پیدا کیا، اور ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا گیا۔ پر 2 بیٹوں کے بعد میں نے کبھی کوئی بیٹا پیدا نہیں کیا۔ حالانکہ کوٹھے پر موجود طوائف جن کی کوکھ میں شریف لوگ اپنے گناہ ڈال جاتے ہیں، ان میں سے جو بیٹا پیدا ہوتا اس کو خفیہ طور پر ان لوگوں کو دے دیا جاتا۔ بیویاں بھی وہ بچہ رکھ لیتی، اگر نہ رکھتی تو ان کے پتی انہیں دوسری شادی کرنے کی دھمکی دیتے۔ اس ڈر سے وہ خوش تھیں کہ چلو سیروگیسی کے ذریعے بیٹا پیدا ہوا ہے تو ہمارا ہی بیٹا ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں نے 25 خاندانوں کو بیٹے دے دیے تھے، اور یہ سچ کوئی نہیں جانتا کہ وہ سب کس کی کوکھ سے پیدا ہوئے۔ کچھ بچے تو ہمیں کوڑے کے ڈھیر سے ملتے تھے۔ خاندان والوں کو بیٹے چاہیے، کیا کریں، اور ہمیں پیسہ اور شہرت۔ لڑکیوں کو ہم اپنے پاس رکھتے، ان کو اچھی شکشا دیتے، جو کوٹھے پر رہنا چاہتی تھی رہتی تھی، اور جو جانا چاہتی تھی ہم ان کو جانے دیتے تھے۔ صرف میرے کوٹھے کا ہی یہ اصول تھا۔ میں کبھی کسی کو زور زبردستی طوائف نہیں بناتی تھی، اور کچھ لڑکیاں جو چلی جاتی وہ واپس لوٹ آتی تھی، کیونکہ ان کو باہر کی دنیا نہیں اپناتی تھی۔ ہم لوگ تو بس مردوں کا دل بہلانے کے لیے ہوتے ہیں، یا پھر سیروگیسی کے ذریعے بچہ پیدا کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے اکثر پیسے والے رات کے اندھیرے میں آ کر لاکھوں دے جاتے ہیں۔ وہ ہمیں لوٹتے ہیں، اور ہم نے ان کو لوٹنا شروع کر لیا، جبکہ میں نے وہ بیٹے پیدا نہیں کیے تھے۔ بس میرا نام مشہور ہو گیا کہ ہر بار میں بیٹا پیدا کرتی ہوں، اور آخر میں وہ ہنسنے لگی اور پھر رونے بھی لگی، کہنے لگی ایک حادثے نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ میں نے کبھی کسی کو بیٹی نہیں کہا، ہم سب طوائفوں کے کوئی رشتے نہیں ہوتے، پر میں تمہیں بیٹی کہہ رہی ہوں۔ اب تم اپنے گھر چلی جاؤ جہاں تمہیں جانا چاہیے۔ ایک لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ محفوظ ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ شادی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور پھر وہ مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پھر اس عورت کی باتیں میرے دل و دماغ میں بیٹھ چکی تھیں۔ خالہ مجھے دیکھتے ہی میری طرف بھاگ کر آئیں اور کہنے لگیں کہ کہاں چلی گئی تھی؟ ایان پچھلے 4 گھنٹوں سے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اور میں خالہ کی گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خالہ نے کہا رو نہیں بیٹی، یہ سب تمہاری مامی کی سازش تھی، تمہیں سب کی نظروں میں گرانے کے لیے۔ جب اس لڑکے کو پولیس نے پکڑا تو اس نے سب کو سچ بتا دیا۔ ایان نے اس کو بہت مارا ہے اور اسے پولیس کے حوالے بھی کر دیا۔ پھر میں نے خالہ سے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے رشتوں کی سمجھ آ گئی ہے۔ اور تبھی ایان گھر میں آ گیا
اور آتے ہی اس نے مجھے زور سے تھپڑ مارا۔ اس نے کہا، ہم لوگ مر گئے تھے کیا جو یہاں نہیں آ سکتی تھیں؟ پھر میں نے خالہ سے کہا کہ مجھے اب کبھی اس سے شادی نہیں کرنی، اور ایان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کسی سچے اور اچھے انسان کی محبت ایک عورت کو سوار کر دیتی ہے۔ ایان سے میری شادی ہو گئی۔ مامی بھی اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھیں۔ ان کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ جو الزام انہوں نے مجھ پر لگائے تھے اس کی سزا ان کو مل گئی تھی۔ آج میں اپنے پتی ایان کے ساتھ بہت خوش ہوں، پر آج بھی مجھے وہ طوائف یاد آتی ہے تو سوچتی ہوں نہ جانے ایسی کتنی لڑکیاں ہوں گی جن کو کوئی جوئے میں ہار جاتا ہوگا، کوئی محبت میں دھوکہ دے کر کوٹھے پر چھوڑ جاتا ہوگا۔ پتہ نہیں کب وقت بدلے گا اور جب ایک شریف گھر کی لڑکی طوائف بننے سے بچ جائے گی۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔